جو بھی जज साहबान प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत वजूद में लाए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए, उनका दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक स्याह दौर है, एक शर्मनाक दौर है और उस दौर को हमेशा पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक आप कह लें कि अफसोसनाक दौर के तौर के ऊपर देखा जाएगा। जब तक हम जुडिशल सिस्टम को बेहतर नहीं करते तब तक कोई भी अदारा जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। कोई भी एक ऐसा आदमी वो मोटरसाइकिल के ऊपर आता है, वकालत शुरू करता है और अपने 10-15 साल के तक वो 1-2 गाड़ियां और एक घर बना लेता है, लेकिन जब वो जज बन के रिटायर होता है तब उसके अरबों रुपए के असासे होते हैं। और आज तक कभी इस बात की किसी ने तहकीकात ही नहीं की कि ये जज साहबान जो हैं वो रिटायरमेंट के ऊपर वो और उनके बच्चे जो हैं वो अरबपति कैसे बन जाते हैं। आवाम को अब ये फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कौन सा जज जो है वो किस पाए का है, किस कैपेसिटी का है, किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक और सूरज जो है वो तलू हो चुका है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हल्फ लेकर आज समाअत कर रहे हैं और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो माजी का किस्सा हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मियाँ दाऊद साहब। उनसे जानते हैं कि ये जो एक अदालती तारीख है ये कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल कि आज एक बड़ी अहम समाअत जो है वो हो रही है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इन कैमरा के लाइव समाअत जो है ये कैसा इक़दाम है? मेरी नज़र में ये बहुत ही खुशाइंद और काबिल सताइश इक़दाम है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने अपने पहले मुकदमे की पहली ही समाअत अपने ही इख्तियारात जो है वो सरेंडर करने के बारे में रखी और पूरे पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया जो है वो आज अपने टीवी चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, पीटीवी के ऊपर जो है वो इस हेयरिंग को देख रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लक है कि मुकदमात को फ़िक्स कैसे करना है, किसने करना है, उसकी अपील क्या होगी, उन चीज़ों को सुना जा रहा है। ये पिछली हुकूमत की तरफ से ये कानून साजी की गई थी जिसमें ये शिक जो है वो रखी गई थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लामहदूद इख्तियारात हैं किसी भी मुकदमे को फ़िक्स करने के हवाले से या ना फ़िक्स करने के हवाले से उनको रेगुलेट किया जाए। अब आज पहला ही दिन था और पहले दिन ही ये तवक्को की जा रही थी कि जो एक विज़डम है कि तमाम जज साहबान मिलकर बैठें, जो अदालती तनाव है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो आपस का तनाव है वो ख़त्म हो सके, एक टेबल पर बैठें, बात करें, एक दूसरे के साथ जो भी एतराज़ात हैं या इंतज़ामी सतह के ऊपर किसी किस्म की कोई तजावीज़ है तो उनको जो है वो देखें। और आप देखें कि आज सुबह से जो पूरा पाकिस्तान है वो ये देख रहा है कि तमाम जज साहबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं। अटर्नी जनरल जो हैं वो भी हुकूमत की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी हैं। तो पब्लिक की स्क्रूटनी के अंदर जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आई हुई है। आवाम को अब ये फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कौन सा जज जो है वो किस पाए का है, किस कैपेसिटी का है, किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है, कौन सा वकील जो है वो किस पाए का है, किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है। आप काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि हल्फ ले चुके हैं, इस दौर को कैसे देखते हैं? पीछे एक दौर गुजरा है तो वो भी मुतनाज़ा था, काफ़ी सवालात उठे आप लोगों की जानिब से, कुछ में आप भी ज़रा फरीक हैं। 129वें नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया है। आप देखते हैं कि आने वाले दौर में या काजी फायज़ ईसा का जितना टेन्योर है इसमें अदलिया के हवाले से बेहतरी आएगी। मेरे समेत जो भी वकला या पाकिस्तानी जो हैं वो मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को करीब से जानते हैं, वो बड़े मुतमिन हैं ये बात कहने में कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को एक ऐसे चीफ जस्टिस जो है वो मुयस्सर आए हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल को बेहतरी की तरफ डालने की बुनियाद जो है वो लाजमी रखेंगे। काजी फायज़ ईसा, मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो टेन्योर है वो 13 माह का टेन्योर है। अब 13 माह के टेन्योर के अंदर 75 बरसों की जो एक आप कह लें कि ख़राबियाँ हैं निज़ाम अदल की वो दूर तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनको हल करने के लिए क्या मुस्बत इक़दामात होने चाहिए उसकी बुनियाद डलती हुई जो है वो आपको नज़र
آئے گی. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ آج کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ لیں سپریم کورٹ کی, کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نے اپنے سمیت پوری سپریم کورٹ کو عوام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ آپ جانچیں ہماری کارکردگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں کام. ساری پبلک جو ہے وہ اس وقت اپنے گھروں میں ٹی وی چینلز لگا کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کارروائی دیکھ رہی ہے کہ کون سا جج کیا کوشچن کر رہا ہے, وہ کیا ریلیونٹ کر رہا ہے. اس پورے پروسیس سے جو شعور آئے گا پبلک کے اندر, وہ پاکستان کے نظام عدل کو بہتر کرنے کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کرے گا. پاکستان میں جب تک ہم جوڈیشل سسٹم کو بہتر نہیں کرتے تب تک کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. اور یہ اگر بنیاد ڈل گئی پبلک سکروٹنی کی, پبلک کے کانفیڈنس کی, اور اس طریقے سے بات آگے چلنا شروع ہو گئی کہ آپ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے اس کو زیادہ مؤثر اور شفاف کر دیں, جن ججز کے خلاف شکایات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو فوری طور پر فعال کر رہے ہیں, اس کے اوپر کارروائی کرنے کی کر دیں, تو بہتری خود بخود جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. جو پچھلے چیف جسٹس تھے جناب عمر عطا بندیال صاحب, اب تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کا دور کیسا گزرا؟ کافی ان کے اوپر الزامات بھی لگے اور آوازیں بھی اٹھیں, ہم خیال کے بینچز, یہ آپ ان کا جو سارا ایک ٹینیور تھا, آپ ایک قانون دان کی حیثیت سے, ایک ایڈوکیٹ کی حیثیت سے اس دور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ صرف عمر عطا بندیال صاحب ہی نہیں, ثاقب نثار صاحب کے دور سے لے کے جو سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا دور گزرا ہے, اس دور کو میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سپریم کورٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل واضح طور کے اوپر نظر آتا تھا کہ چند جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھ کر آئین کی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں, آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں, اور انہوں نے بگاڑا بھی. یہ بات پاکستان کے تمام قانون دان تسلیم کرتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو جج صاحبان نے فیصلہ دیا وہ آئین میں تحریف کرنے کے مترادف ہے. یہ ویسا ہی جرم ہے جیسا آپ نے آئین کو معطل کر کے جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں, اسی طرح آئین میں تحریف کر کے بھی وہ جج صاحبان جو ہیں میری ذاتی رائے کے اندر وہ آئین سے غداری کے, آئین سے تحریف کے جو ہیں وہ مرتکب ہوئے ہیں. ہماری ذاتی رائے کے اندر جو بھی جج صاحبان پروجیکٹ عمران خان کے تحت وجود میں لائے گئے اور پھر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے, ان کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ دور ہے, ایک شرمناک دور ہے, اور اس دور کو ہمیشہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ افسوسناک دور کے طور کے اوپر دیکھا جائے گا. اچھا, آپ خود بھی ایک ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر گئے ہیں, اور آج وہی جو جج صاحبان ہیں وہ فل کورٹ کا حصہ بھی ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر تو اسی طرح ایک عام شخص کہہ لیں یا عام شہری کہہ لیں کہ اس کے اوپر ایک ریفرنس چلا جاتا ہے تو وہ بھی فیصلے کرنے پہ آ جائے, تو یہ کہیں نہ کہیں قانون کی حکمرانی کو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھکرایا جا رہا ہے؟ میں یہ نہیں سمجھتا. اصولی طور کے اوپر تو ہونا یہی چاہیے کہ جس جج کے خلاف کسی قسم کی ایسی شکایات آ گئی ہے جس کے ساتھ جس کے اندر جان ہے, جس کے ساتھ ٹھوس دستاویزات جو ہیں وہ منسلک کی گئی ہیں, تو سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ وہ اس کو فوری طور کے اوپر ٹیک اپ کرے, اور جب تک وہ ٹیک اپ نہیں ہوتی ان کو کسی قسم کا بینچ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے نظام عدل کی بدقسمتی ہے کہ آج کے دن تک جو جج صاحبان ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں یا لگے ہیں, ان کو محفوظ راستہ دے دیا گیا, لیکن کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. اگر کسی جج کے اوپر الزام لگتا ہے تو ہم نے ماضی میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا لیکن ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کی گئی. اور اس طریقے سے اب بھی اگر اس طریقے سے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ ظلم عظیم ہوگا, کیونکہ ایک ایسا شخص یا کوئی بھی ایک ایسا آدمی وہ موٹر سائیکل کے اوپر آتا ہے, وکالت شروع کرتا ہے اور اپنے 10-15 سال کے تک وہ 1-2 گاڑیاں اور ایک گھر بنا لیتا ہے, لیکن جب وہ جج بن کے ریٹائر ہوتا ہے تب اس کے اربوں روپے کے اثاثے ہوتے ہیں, اور آج تک کبھی اس بات کی کسی نے تحقیقات ہی نہیں کی کہ یہ جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر وہ اور ان کے بچے جو ہیں وہ ارب پتی کیسے بن جاتے ہیں. اچھا, میرا 2 سوال ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. پہلا سوال یہ کہ
عدلیہ کے اوپر یا عدلیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، کچھ آپ نے ایسے واقعات سنے بھی، کیا اب وہ ختم ہو جائے گی؟ اور ایک جن کی طرف سے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، کیا اب وہ رک جائیں گے؟ اور دوسرا سب سے اہم سوال، آپ نے بات کی کہ ثاقب نثار سے لے کے عمر عطا بندیال تک ایک عدلیہ کا سیاہ دور تھا. وکلا جو ہے وہ قانون کی علم برداری اور قانون کی آپ کہہ لیں کہ سر بلندی کے تحفظ کے لیے یہ وکلا ایک فورس ہے. کالے کوٹ نے ہر جگہ پہ قربانی دی. تو جب آئین شکنی اور قانون پامال کیا جا رہا تھا تو تب وکلا نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں آپ کے لاسٹ کوشچن کا کمنٹ کر دوں کہ یہ بات درست ہے اور یہ قابل افسوس بھی ہے کہ جب یہ جج صاحبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھا رہے تھے، ثاقب نثار سے لے کے پروجیکٹ عمران خان میں شامل تمام ججز، تو یہ بنیادی ذمہ داری ضرور بنتی تھی کہ چاہے ایک وکیل نکلتا، چاہے 10 نکلتے، چاہے 20 نکلتے، ان ججز کی آمریت کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے تھا. وہ نہیں نکلے، اس کا خمیازہ ہم نے یہ بھگتا کہ آج پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا چکا ہوا ہے اور ہم اس کو عارضی طور کے اوپر سنبھالے ہوئے ہیں. اور اس کی ساری اس پاکستان کی تمام تر کی بربادی کے ذمہ دار جو ہیں یہ وہ جج صاحبان ہیں جو ہمیشہ جرنیلوں کے ٹاؤٹ بن کے جو ہے وہ کام کرتے رہے. صرف ثاقب نثار نہیں، آپ اس سے بھی پیچھے لے کے چلے جائیں کہ وہ ایسے تمام جج صاحبان جنہوں نے جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ کام کیا، منتخب نمائندوں کے خلاف کام کیا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھائی، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو قابل احتساب ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے گروہ ہیں، اس طرح کی کمیونٹیز ہیں کہ جو ان ججز کے خلاف سٹینڈ لینے کی بجائے ان کے ماؤتھ پیس بن کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہ ایک افسوسناک بات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس کے اوپر بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری وکلا کی ناکامی ہے. اب آپ کے جو پہلا کویشچن تھا کہ جو لوگ ڈراتے ہیں تو وہ ڈریں گے اب جج صاحبان اور وہ دور ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، ڈرتا وہ ہوتا ہے جس کی فائل جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، تب ہی ڈرانے والے کو یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جج کو ڈرانا ہے یا بلیک میل کرنا ہے. آج یہ جن لوگوں کو، جن قوتوں کو ماضی میں ڈرانے کی عادت پڑی رہی ہے اور ڈراتے رہے ہیں آج کے دن تک، انہیں کہیں نا کہ وہ ہمت کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر کے آگے سے بھی گزر کے دکھائیں. انہیں کہیں کہ وہ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ کے چیمبر کے آگے سے گزر کے بھی دکھائیں. انہیں کہیں کہ وہ مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی کے کمرے کے آگے سے گزر کے گئے. انہیں کہیں کہ وہ مسٹر جسٹس عطر من اللہ صاحب کے کمرے کے آگے سے گزر کر بھی دکھائیں. بلیک میل کرنا اور ڈرانا تو بہت دور کی بات ہے. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ یہ وہ جج صاحبان ہیں جو اعلیٰ اخلاقی معیار، کردار اچھا، کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، قابلیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جب پاکستان کے پاس اس طرح کے ججز ہوں گے تو وہ بالکل نہ کسی کی ڈرانے کی ہمت پڑے گی نہ وہ کرے گے. لیکن جب آپ کے پاس ثاقب نثار اور جسٹس عمر عطا بندیال جیسے ٹاؤٹ ججز ہوں گے جن کے اوپر اور جن کے خاندانوں کے اوپر کرپشن کے، بددیانتی کے، بدکرداری کے لامحدود الزامات ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی جب ان کو بلیک میل کیا جائے گا تو وہ بلیک میل ہوں گے بھی. ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آج کل ایک نوین بدیال والا اسکینڈل چل رہا ہے، قبرستان میں پلاٹ والا. آپ اس کو پروب کریں تو آپ کو شرم آتی ہے کہ اتنے گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس رہ کے گزرے. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں داؤد صاحب، سینئر قانون دان تھے، اور دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ پاکستان میں جو آنے والا دور ہے عدلیہ کے حوالے سے وہ قانون کی سربلندی ہو اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بہتر ہو اور انصاف جو ہے ہر کسی کی دہلیز پر جو ہے وہ موجود ہو، ہر کسی کو انصاف حاصل کرنے میں اپنا حقوق کے حفاظت کے لیے جو ہے وہ تحفظ مل سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.